वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर बुरी बला हर बुरी नज़र से महफूज रखें और हम सबको अपने उस ज़मान में रखें। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां आज भी बहुत सी फैमिलीज जाती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं और खूब इंजॉय करती हैं। वो उन हसीन मकामात पे जाते हैं और ज़िंदगी की हसीन यादों को समेट कर लाते हैं। लेकिन ऐसी एक जगह पाकिस्तान के एक शहर सवात में वाक़ है। अव्वल तो बात करूँ अगर सवात की, तो पूरा सवात ही बहुत खूबसूरत है। ऊंचे पहाड़, नहरें, बर्फ़ के पहाड़, पहाड़ों से बहता हुआ बर्फ़ का पानी एक हसीन मंजर पेश करता है। जो भी वहाँ जाता है उसका कभी दिल करता ही नहीं है वापस आने का। अगर हम ये सोचें कि वहाँ के लोग कितने खुशनसीब हैं जो इतनी खूबसूरत जगहों पर रहते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हम गलत हों, क्योंकि जो जगह दिन में इतनी हसीन और सुंदर दिखती हैं, रात को वो उतना ही खौफ का आलम पेश करती हैं। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से गुजारिश करूँगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। आज की ये कहानी अरसलान नाम के एक लड़के की है जो सवात के खूबसूरत से इलाके में रहा करता था। वो इलाका अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर था। लोग दूर दूर से वहाँ घूमने के लिए आया करते थे। दिन के वक्त वो जगह बहुत खूबसूरत नज़र आती थी और रात होते ही वहाँ पे अजीब सी खामोशी, अजीब सा अंधेरा और कभी कभार अजीब अजीब सी चीखों पुकार की आवाज़ें आया करती थी। और अरसलान का घर एक छोटी सी पहाड़ी पे था जहाँ से पूरा गांव नजर आता था। अरसलान की उम्र 20-21 साल थी और उसको पढ़ाई का शुरू से ही शौक था। वो अपने कमरे में ज़्यादातर वक्त गुजारता और पढ़ाई किया करता था। उसका कमरा एक ऐसी जगह पे था जहाँ से पहाड़ का आधा हिस्सा नजर आता था। वो खिड़की में बैठा रहता और उस हसीन मंजर से लुत्फानंदोज होते हुए अपनी पढ़ाई करता रहता था। उसको अपने कमरे में अकेला रहना पसंद था, लेकिन कुछ वक्तों से उसको अजीब अजीब सी चीजें महसूस हो रही थी। अक्सर उसको ऐसा लगता था कि शायद कोई दूर खड़ा उसे देख रहा है, या जैसे मगरिब का वक्त होता जब सब अपने अपने कमरों में होते और वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहा होता, तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। एक रात 2 बजे का वक्त था जब अरसलान सो रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कमरे की खिड़की के ऊपर हाथ मारा और उसका नाम लिया, अरसलान सुनो। लेकिन जब वो उठ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। पहले उसे लगा कि शायद मैंने सपना देखा होगा, लेकिन उस हादसे की वजह से वो थोड़ा घबरा गया था। एक रात अरसलान जब खाना खा के अपने कमरे में आया तो उसे साफ सुनाई दिया जैसे कोई उसके कमरे के बाहर बैठा हुआ उन पहाड़ों की तरफ बांसुरी बजा रहा है। और वो बांसुरी की आवाज़ ऐसी थी जो उसको मदहोश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द भरा साज बजा रहा हो। लेकिन मसला ये था कि उस पहाड़ के इर्द गिर्द आस पास दूर कोई घर नहीं था। जो भी मकामात थे वो सारे दूर दूर तक थे, और ना उसके घर में किसी को बांसुरी बजानी आती थी। और वो रात का ऐसा वक्त था कि जब वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था। अब उसको मुस्तकिल 3-4 दिनों से इसी बांसुरी की आवाज़ आ रही थी, और जब भी वो खिड़की से झांकता तो उसको बाहर कुछ भी नहीं नजर आता। बाहर सिर्फ अंधेरा होता और तेज हवाएं चल रही होती। अक्सर पहाड़ों के ऊपर बिजली चमकने की आवाज़ सुनाई देती। एक दिन उसने फैसला किया कि वो उस बांसुरी की आवाज़ की तरफ जाएगा। वो खामोशी से निकला और उस आवाज़ का पीछा करने लगा, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा दूर गया वो आवाज़ आना बंद हो गई। अगली सुबह उसने अपनी अम्मी को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे रात को आवाज़ देता है, या कोई मुझे उस पहाड़ों की तरफ बुला रहा होता है। उसकी वालदा हंसने लगी और कहने लगी, बेटा शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अकेले रहते हो इस वजह तुम्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोशिश किया करो कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारा करो। एक रात जब मौसम तब्दील हुआ था और बिजली काफ़ी तेज़ कड़क रही थी, तूफ़ानी बारिश हो रही थी, अरसलान ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने टेबल में बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं उसको उस रात क्या हुआ, उसने अपने स्टोर से एक ड्रॉनी कहानियों की किताब निकाली और वो उसे पढ़े जा रहा था। लेकिन अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, जैसे कोई पागल इंसान या कोई जानवर को दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अरसलान एकदम घबराया और खड़ा हो गया अपने टेबल से। आवाज़ लगाने लगा, कौन कौन है? लेकिन किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी।
بالآخر اس نے ہمت کر کے جب جا کے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور بارش کا شور تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید تیز ہواؤں کی وجہ سے دروازہ اپنے آپ ہل رہا ہوگا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا جب اس نے دروازہ کھولا تو اس وقت ایک نہ نظر آنے والی مخلوق اس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ لیکن اس رات کے بعد ارسلان کو اپنے کمرے میں عجیب عجیب سی ایکٹیویٹیز محسوس ہوتی تھیں۔ کبھی ایسا لگتا جیسے اس کے کمرے کا پنکھا کسی نے بند کر دیا ہو، یا کبھی پنکھا خود بخود چل گیا ہو۔ جس گلاس میں وہ اپنے لیے پانی رکھا کرتا تھا، اس گلاس کا پانی خود بخود ختم ہو جاتا تھا۔ اکثر جب وہ رات کو سوتا تو ایسا لگتا کوئی دو شخص اس کے کان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور دھیمی آواز میں باتیں کر رہے ہیں۔ یا جب وہ اپنے بیڈ پر سوتا تو ایسا لگتا جیسے اس کے بیڈ کے اوپر کوئی چل رہا ہو، گدا اپنی جگہ سے دوسری جگہ دب رہا ہوتا تھا، جیسے کوئی اس کے اوپر کروٹ لے رہا ہو یا کوئی آ کے بیٹھا ہو اس کے اوپر۔ لیکن جب وہ اٹھ کے دیکھتا تو وہاں سب کچھ نارمل ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ ارسلان کا چھوٹا بھائی عرفان، جس سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی، وہ اس کو اپنی ہر بات بتایا کرتا تھا، اپنے ساتھ ہونے والے ہر حادثے بتایا کرتا تھا، لیکن گھر والے ہمیشہ اس کی بات سن کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ارسلان صرف اور صرف عرفان پہ بھروسہ کرتا تھا اور اس کو اپنی ہر پریشانی بتاتا تھا، لیکن عرفان چھوٹا تھا تو وہ اس کو صحیح مشورے نہیں دے پاتا تھا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ ارسلان نے اپنے والد صاحب کو سارے مسئلے بتائے تو اس کے والد صاحب نے اس کا مذاق اڑایا اور یہ کہنے لگے تم اب اچھی باتیں بنانے لگے ہو۔ لیکن جب اس رات کوئی دروازے پہ زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا تو ارسلان کے اندر اسی دن سے ایک خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ روز رات سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کیا کرتا اور کچھ آیتیں پڑھا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کو سکون کی نیند نہیں آ پا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے رات کو 3 بجتے ہی اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی تھی، اور جب اٹھ کے وہ اپنے روم کی طرف دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے اس کے کسی نے روم کی الماری کھولی ہوئی ہو اور اس میں سے کپڑے زمین پہ گرے ہوئے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے کمرے کی کرسی کھینچی ہو۔ وہ سب سے زیادہ خوف میں اس وقت آیا جب رات کو 3 بجے اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ اس کے روم میں جو واش روم بنا ہوا تھا اس کے نیچے کسی کے پاؤں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ وہ روز یہی سوچتا، کیا یہ سب میرا وہم ہے؟ یہ میرے دماغ کی تھکاوٹ ہے یہ، جس کی وجہ سے مجھے ایسے خیالات آتے ہیں۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں آج بھی سوات میں موجود جو ایسے کسی نہ کسی حادثے کے شکار ہیں، یا تو اس کو کوئی خوف کی علامت کہیں، یا تو ڈیلی ایک ہی روٹین کے اوپر ان کی زندگی چل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کا دماغ سکون نہیں لے پا رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے واقعات بتاتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے سامنے کوئی الگ مخلوق گھوم رہی ہے، یا ایسا لگتا ہے وہ کبھی کبھار کھڑے ہو کے کسی سے بات کر رہے ہوں، لیکن اچانک ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز ان کے سامنے سے غائب ہو گئی ہے۔ ایسے بہت سے کیس موجود ہیں وہاں پہ۔ ایک رات ارسلان نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک پرانے مندر جیسے مقام پر ہے۔ سوات میں جیسے بہت سے ایسے پہاڑ ہیں جس کو اگر ہم آج بھی کھریدتے ہیں یا توڑتے ہیں تو اس میں سے الگ الگ ان کے ہندوؤں کے بھگوانوں کی، دیوتاؤں کی مورتیاں نکلتی ہیں۔ ارسلان نے بھی اپنے آپ کو ایسے کسی ایک مقام پر دیکھا خواب میں، لیکن وہ جگہ اس سے بڑی عجیب حالت میں دیکھی کہ وہاں پہ ٹوٹی ہوئی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس جگہ پہ چوہے گھوم رہے ہیں اور وہاں کی دیواریں کافی کالی ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ اس نے دیکھا کہ اس عجیب سے مقام پہ ایک بزرگ کھڑا ہوا ہے جس کی حالت کافی بری ہے۔ سفید لمبے بال، کالے دانت اور ایک خوفناک ہنسی کے ساتھ ہنستے ہوئے وہ ارسلان کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، تو مجھے بلا رہا تھا نا، میں آ گیا ہوں اور اب میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ ارسلان گھبرا کے اٹھا جب اس کے پورا جسم پسینہ پسینہ ہو چکا تھا، لیکن جب اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس وقت وہی رات کے 3 بج رہے تھے۔ لیکن اسے اس رات کے بعد ہر صبح اپنی آنکھوں کے نیچے عجیب عجیب سے نیلے نیلے نشان نظر آنے لگے تھے۔ دن بدن وہ کافی کمزور ہونے لگا تھا اور اس نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی۔ اب وہ نہ زیادہ کسی سے بات کرتا اور نہ زیادہ ہنستا مسکراتا تھا۔ اب اس کے گھر والوں کو ایک عجیب سی فکر محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کی والدہ نے اس سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، یا تم تھکے ہوئے ہو، یا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ اگر کہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ لیکن ارسلان بس اب صرف سب کو دیکھتا رہتا تھا اور ایک ہی بات کہتا تھا، میرے کمرے میں کوئی ہے، امی میں اب اکیلا نہیں رہتا ہوں۔ آپ سب لوگ جب سو جاتے ہیں اور جب گھر کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں
तो पता नहीं मेरे कमरे में कोई 2 शख्स आते हैं, लेकिन वो मुझे कभी नजर नहीं आए। ऐसा लगता है कि कोई 2 लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। उसके घर वालों को लगा कि शायद थकावट है, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है। उन लोगों ने उसकी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन उसका छोटा भाई इरफान, जो ये सारी बातें जानता था, उसको उसकी हमेशा फिक्र सताती थी। एक रात जब अरसलान अपने कमरे में किताबें पढ़ने के लिए बैठा हुआ था, तो इरफान वहां खामोशी से आया ये देखने के लिए कि अरसलान ठीक तो है। रात के 11 बज रहे थे और घर में काफी अंधेरा था। उसके कमरे में सिर्फ एक लैंप जल रही थी। उसने देखा अरसलान अपनी चेयर पर बैठा हुआ है, किताब पढ़ रहा है और बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन जब इरफान ने दरवाज़ा थोड़ा और खोला तो वो एकदम घबरा गया। उसके पूरे जिस्म में एक थरथरी सी महसूस होने लगी। पहले तो इरफान ने सोचा कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन उसके कदम उसके साथ नहीं दे रहे थे। इरफान ने देखा कि अरसलान के पीछे एक काला और लंबा साया खड़ा हुआ है और उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधा चेहरा ऐसे जैसे किसी ने नोचा हुआ हो। सफ़ेद आंखें थीं उसकी। वो अरसलान के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके कान के पास कुछ कह रहा हो। इरफान वहां से जोर से चीखता हुआ भागा। घर वाले सब उठ गए। जब सब उसके कमरे में आए तो उस वक्त अरसलान अकेला था। अरसलान ने पूछा, क्या हुआ इरफान? लेकिन इरफान खौफ के मारे कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने बस इतना ही बोला, मैंने उसे देखा भाई, वो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जिन है। लेकिन घर वाले अभी भी उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहे थे। उनकी वालिदा को लगा कि शायद इरफान भी अब अरसलान के साथ मिलकर मजाक कर रहा है। उनके वालिद साहब ने गुस्सा किया और चिल्लाते हुए कहा, बंद करो ये सब, इतनी रात तक मत जागा करो, कोई जिन शिन नहीं होता। बच्चों को डरा के तुम लोग पागल करना चाह रहे हो क्या? लेकिन रात को जब कमरे का पंखा खुद ब खुद बंद हुआ और थोड़ी देर बाद खुद चलने लगा, जब किचन में पानी खुद ब खुद गिरने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे उनके वालिद साहब के कमरे के कोने पे जो स्टोर बना हुआ है वहां कोई बैठ के बांसुरी बजा रहा है, तो उस वक्त पहली बार उनकी वालिदा को अरसलान की बातें सच लगने लगी थीं। वो फौरन वहां से उठ के गई और अरसलान के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा अरसलान अपने बेड पे सीधा लेटा हुआ है और उसकी आंखें खुली हुई हैं। रूम की लाइट बंद थी और वो अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देख रहा हो। उसकी वालिदा अरसलान के पास गई और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम्हें वाकई में कुछ चीज़ें नज़र आती हैं? अरसलान ने अपनी वालिदा की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई रिएक्शन दिया। अब अरसलान के चेहरे पे ना तो कोई तासुरात थे और ना कोई मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सी थकन चढ़ी हुई है। उसने काफ़ी गुस्से से अपनी वालिदा की तरफ देखा, लेकिन उसकी वालिदा जानती थी कि अरसलान को नींद में बातें करने की आदत है। उसने वापस दीवार की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तू कहाँ छुप गया है? तूने तो कहा था तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूं, तो मुझे ले चल। मुझे पता है तू उन पहाड़ों की तरफ रहता है। उसकी वालिदा काफ़ी परेशान हुई और अरसलान को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी कि उठ जाओ अरसलान, ये क्या कह रहे हो, उठो बेटा। वो पूरी रात उसकी वालिदा उसके साथ बैठी रही और आयतल कुर्सी पढ़ती रही। अगली सुबह इरफान ने देखा कि अरसलान घर के कोने में बैठा हुआ है और अपने हाथों की लकीरें देख रहा है और अपने नाखून से अपने हाथों की लकीरों को जोर जोर से नोच रहा है, जैसे वो उन लकीरों से खून निकालना चाहता हो। अरसलान का रवैया अब नॉर्मल नहीं था। वो ऐसा लगता था जैसे कुछ देर के लिए नॉर्मल हो रहा है और फिर कुछ देर के बाद ऐसा लगता था जैसे उसके ऊपर कोई चीज़ हावी हो चुकी है। अगली कुछ रातों में उसने महसूस किया कि उसके जिस्म के ऊपर अजीब अजीब से नाखूनों के निशान बन चुके हैं, जैसे किसी ने उसके जिस्म के ऊपर नाखून से जोर जोर से नोचने की कोशिश की हो। वो सुबह उठता और देखता कि उसके कंधों के ऊपर किसी के उंगलियों के निशान हैं, तो कभी ऐसा लगता कि उसके सीने से खून निकल रहा हो हल्का हल्का, या खून जमा हुआ हो उसके सीने पे किसी का। और अक्सर उसको ऐसा लगता सुबह उठने के बाद जैसे उसके कमरे के कोने में किसी ने आग जलाई हो, दीवार के ऊपर किसी चीज़ के जले हुए निशान होते थे। एक दिन उसने अपनी वालिदा को बुलाया और दिखाया कि ये देखें कि मेरे जिस्म पे पता नहीं ये निशान कैसे पड़ जाते हैं, और वो देखें मेरे कमरे के कोने पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने आग लगाई हो।
اس کی والدہ نے یہ سب دیکھا تو خوف کے مارے ان کے رنگ اڑ گئے تھے. وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی. انہوں نے دوسرے گاؤں جا کے ایک تعویذ دے کر آئیں. جب انہوں نے ارسلان کو وہ تعویذ پہنایا تو ارسلان کی طبیعت کافی خراب ہونے لگی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ تعویذ اس کے گلے میں ہی لگے جل گیا. اس رات اس کو پھر سپنے میں وہی بزرگ آئے جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا اور آدھا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے نوچا ہوا تھا. وہ بس اس کو غصے سے یہی کہہ رہے تھے، تو مجھے روک نہیں سکتا. تیری دنیا پہ اور تیری روح پہ اب صرف میرا قبضہ ہے. تو نے بہت بڑی غلطی کی. اب وہ تعویذ دوبارہ کبھی مت پہننا. ارسلان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی. اب اس کا پڑھائی سے بالکل دل اٹھ چکا تھا. وہ جب بھی کتابیں پڑھنے بیٹھتا تو اسے ایسا لگتا جیسے اس کے کمرے میں کوئی 3-4 لوگ آ چکے ہیں اور اسے پریشان کر رہے ہیں. بس وہ اپنے کمرے کی لائٹ، دروازے، پردے سب بند کر کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا. ایسا لگتا جیسے کسی نے اس کو ڈرا کے وہاں بٹھایا ہوا ہو. اگلے دن اس کے گھر اس کی کزن زہرا اس سے ملنے کے لیے آئی تھی. جب اس نے دیکھا کہ ارسلان کی حالت کافی بری ہو چکی ہے تو اس نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارسلان نے بس مسکراتے ہوئے اتنا ہی کہا کہ سب کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے ہو، لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں. پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو میں ایسا لگتا ہوں. وہ لوگ پورا دن بیٹھے اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی. ارسلان اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ جو اس وقت مخلوق جڑی ہوئی ہے اسے زہرا کا یہاں آنا بالکل پسند نہیں ہے. جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس کو اپنے کمرے میں عجیب سی اسمیل محسوس ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے لکڑیاں جلائی ہوئی ہوں یا سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی ہو. عرفان نے کافی ٹائم سے نوٹ کیا کہ ارسلان اب شیشہ نہیں دیکھتا ہے اور وہ شیشے کے سامنے سے گزرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. بس ہر وقت وہ کالے کپڑے پہنے رہتا ہے. اکثر اس سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس سے اچانک کوئی بات کرے تو وہ کوئی عجیب سی زبان بولتا تھا، یا جب وہ قلعے میں بیٹھا ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی فارسی زبان بول رہا ہو یا کوئی ایسی زبان بول رہا ہو جو سمجھ میں نہ آئے. ایک دن عرفان نے بولا، بھائی تم واقعی میں ٹھیک ہو؟ مجھے پتہ نہیں کیوں اب ایسا لگ رہا ہے کہ تم ارسلان نہیں ہو. ارسلان زور زور سے ہنسنے لگا، لیکن اس کی ہنسی کی آواز کافی بھاری تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آواز میں کوئی اور ہنس رہا ہے. میں ٹھیک ہوں عرفان، پر مجھے لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو. لیکن وہ رات بہت ڈرونی تھی. تیز بارش ہو رہی تھی اور گھر کی لائٹ بند ہو چکی تھی. رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا اس وقت پورے گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، جیسے کوئی زمین پہ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہو اور دروازے گھر کے خود بخود کھل رہے اور بند ہو رہے ہوں. لیکن گھر والے نیند میں تھے تو انہیں یہ سب محسوس نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن اس رات سب سے بری بات یہ تھی، عرفان نے چیخ کر کہا، امی، ارسلان نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا ہے. جب اس کے گھر والوں نے دیکھا، ارسلان نے اپنے ہاتھ پہ کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ لفظ کون سی زبان میں تھے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس کے والد صاحب نے اور اس کے بڑے بھائی نے جا کے ارسلان کو پکڑا اور اس کے ہاتھ پہ پٹی باندھنے لگے، لیکن وہ غصے سے چیختا چلاتا جا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. جیسے تیسے کر کے اس کے گھر والوں نے وہ رات گزاری. اگلے دن صبح فجر ہوتے ساتھ ہی عرفان نے مولوی صاحب کو بلایا. مولوی صاحب آئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے تلاوت کرنا شروع کی، ارسلان نے ان کے اوپر تھوک پھینک دیا اور زور زور سے ہنسنے لگا. مولوی صاحب نے دیکھا کہ ارسلان کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا ہے. ایک آنکھ کا رنگ لال اور دوسری آنکھ کا رنگ سفید ہوا تھا. مولوی صاحب نے آیتیں وغیرہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا اور کچھ دیر کے لیے وہ سکون میں آ گیا. لیکن اسی وقت زارا کا فون آیا. اس نے فون اٹھایا تو زارا نے کہا، ارسلان، اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، میں تمہارے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں. ارسلان نے غصے سے کہا، زارا تو بھی چلی جا ورنہ میں تجھے مار دوں گا. لیکن اب اس حادثے کے بعد سے زارا کے ساتھ بھی کچھ چیزیں بدلنے لگی تھیں. اسے بھی رات کے وقت ایسا لگتا جیسے اس کے گھر کے باہر کوئی بانسری بجا رہا ہے. اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی. اسے عرفان کی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو عرفان نے بتایا تھا کہ ارسلان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات کو کوئی گھر کے باہر اس کا نام لے رہا ہو یا کوئی بانسری بجا رہا ہو. اس نے گھبراہٹ کے مارے
ارسلان کا نمبر بلاک کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جن نے اب اس کا آخری آسرا بھی چھین لیا تھا۔ ارسلان اب وہ نہیں تھا جو وہ پہلے تھا۔ اس کی چال اب ایک نارمل آدمی جیسی نہیں تھی۔ اس کا بولنے کا لہجہ بھی اب بڑے بزرگوں جیسا ہو چکا تھا۔ کبھی ایک دم بچوں جیسا رویہ، تو کبھی ایک دم بڑے بوڑھے آدمی جیسا رویہ۔ کبھی کبھار وہ دیواروں کی طرف گھورتا رہتا اور ایسا لگتا جیسے اس کو دیواروں پہ کوئی چیزیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوں، جنہیں وہ گھور گھور کے دیکھ رہا ہو۔ رات بھر وہ جاگتا، کبھی صحن کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا، تو کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے کے دروازے کے باہر، تو کبھی اپنی امی کے کمرے میں فرش پہ لیٹا ہوا ہوتا۔ پتہ نہیں وہ کون سی عجیب سی زبان میں کیا کیا باتیں کرتا رہتا تھا۔ گھر والوں کو بھی گھبراہٹ کے مارے اب نیند نہیں آتی تھی۔ عرفان نے ایک رات کو دیکھا کہ ارسلان صحن میں بیٹھا ہوا ہے اور زمین پہ مٹی میں کچھ لکھ رہا تھا۔ جب اس نے قریب جا کے دیکھا تو وہ مٹی پہ لکھ رہا تھا، اب میں اس خاندان کا ہو گیا ہوں اور بہت جلد تم سب بھی اس خاندان سے جڑ جاؤ گے۔ عرفان نے زور سے چیخ ماری کہ ارسلان یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں اس کے گھر والے بھاگتے ہوئے صحن کی طرف آئے اور انہوں نے ارسلان کی یہ حالت دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب اس کو کسی پیر صاحب کے پاس لے کے جائیں گے۔ اگلی صبح پیر صاحب کے پاس لے کر گئے۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگا کر گئے۔ جب پیر صاحب ارسلان کے پاس آئے، وہ بس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے جا رہے تھے۔ پیر صاحب نے کہا، یہ لڑکا اب اکیلا نہیں، اس کے جسم میں کسی کا پورا خاندان آباد ہے، اور وہ صرف جن نہیں، وہ قرین بن گیا ہے۔ قرین وہ جن ہوتا ہے جو انسانوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے تو وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، جس میں وہ اس کے پورے جسم کو اپنی مرضی کے حساب سے چلاتا ہے۔ پیر صاحب نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ ارسلان نے کہا، میں چلا گیا تھا ان سب کو چھوڑ کر، مگر عرفان نے مجھے روک لیا، اور اب میں ان سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پیر صاحب بھی تھوڑے بہت گھبرائے، کیونکہ ان کے بھی سامنے ایک ایسا طاقتور جن تھا جس کا سامنا کرنا ان کے بھی بس میں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے والد صاحب سے کہا کہ جلد سے جلد اسے اس شہر سے کہیں دور لے جاؤ، کیونکہ وہ جنات اس کے اندر بسے ہوئے ہیں اور انہوں نے تمہارے گھر کو اپنا مرکز بنا لیا ہے۔ عرفان نے رات کو اپنے بھائی کے لیے قرآن کی آیتیں لکھی اور اس کے بستر کے نیچے رکھ دیں۔ وہ رات بھر اپنے دل ہی دل میں بھائی کے لیے دعا کر رہا تھا اور اٹھ کے بار بار دیکھ رہا تھا۔ پھر رات کا ایک وقت ایسا آیا جب ارسلان نے عرفان کی طرف دیکھا اور بہت معصومیت سے کہا، بھائی مجھے مدد چاہیے، مجھے یہ سب ختم کرنا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ عرفان اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بھائی تو واپس آ جا، میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ لیکن اس وقت ارسلان فوراً اپنے بستر سے اٹھا اور دیوار کے اوپر زور زور سے سر مارنا شروع کر دیا، اور پھر زور زور سے چلانے لگا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے۔ زارا نے بھی کہا تھا کہ میں واپس آ جاؤں، اور دیکھ اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ اس رات ارسلان نے جب اپنا بستر اٹھا کے پھینکا تو وہ قرآن کی آیتیں وہاں سے غائب تھیں۔ اس رات اس جگہ پہ کافی تیز بارشیں ہو رہی تھیں۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کافی اندھیرا ہو چکا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار کوئی تیز آواز میں بانسری بجا رہا ہو۔ ارسلان نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور عرفان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا۔ عرفان بھی اس کے پیچھے چیخ مارتا ہوا گیا، لیکن وہ تھوڑا دور جا کر رک گیا، کیونکہ اس کو ارسلان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس ایک جگہ پہ لکڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ عرفان بھاگتا ہوا اس طرف گیا اور ارسلان کو پکڑ کے کہا، رک جا، رک جا بھائی، کہاں جا رہا ہے؟ ارسلان نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس وقت اس کی آنکھیں پوری لال ہو چکی تھیں۔ آنکھوں کے اندر کی کالی پتلی غائب تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا درد تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ انسانوں سے تنگ آ چکا ہو اور اس نے اپنے لیے ایک نئی دنیا کا انتخاب کر لیا ہو۔ اس نے صرف اتنا کہا، وہ مجھے کب سے بلا رہے ہیں، اب میں تم انسانوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔
میں اب واپس نہیں آ سکتا عرفان، اور تم بھی کسی کو مت بتانا کہ میں کہاں گیا ہوں، ورنہ وہ تمہیں بھی لے جائیں گے۔ عرفان نے جب دیکھا کہ ارسلان کا یہ روپ تو وہ کافی گھبرا گیا۔ اس نے ارسلان کو چھوڑا اور ارسلان بہت تیزی سے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان پہاڑوں میں کہیں کھو گیا۔ ارسلان اب کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کے گھر والوں نے پولیس میں بھی اس کی کمپلین کی کہ ہمارا بچہ کہیں غائب ہے، لیکن کسی کو نہ اس کی لاش ملی نہ اس کو کسی نے زندہ پایا۔ اس گھر کے حالات کافی بدل چکے تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے زخمی ہوا ہوتا تھا۔ ان کے گھر والوں نے وہ گھر چھوڑا اور شہر چلے گئے، لیکن عرفان ہر روز ایک پیج کے اوپر لکھا کرتا تھا تاکہ وہ کبھی ان سب باتوں کو بھول نہ سکے۔ لیکن اب بھی جب بارش ہوتی ہے اور کوئی فلوٹ کی آواز سوات کے پہاڑوں میں سنائی دیتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ ارسلان کی روح نہیں، وہ اس کا جن ہے جو اب کسی اور کو ڈھونڈ رہا ہو۔ 5 مہینے بعد عرفان کی ملاقات زارا سے ہوئی۔ وہ اب اسلام آباد میں رہتی تھی، مگر جب اسے یہ خبر ملی کہ ارسلان گم شدہ ہے، یا تو وہ مر گیا ہے یا تو وہ کہیں ان پہاڑوں میں کھو گیا ہے، تو اس کا دل اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے بہت بار ارسلان کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن ہمیشہ اس کو اس کا نمبر بند ملتا تھا۔ بالآخر ایک دن اس نے عرفان سے ضد کی کہ مجھے ارسلان کا کمرہ دیکھنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے وہاں کوئی نہ کوئی تو بات لکھی ہوگی کہ وہ کس پریشانی میں تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے تمہیں ساری باتیں نہ بتائی ہوں۔ عرفان نے پہلے اسے منع کیا کہ گھر والے سوات چھوڑ چکے ہیں، مگر پھر بھی اس کے کافی ضد کرنے کے بعد عرفان اسے اس گھر پہ لے کر گیا جہاں سب کچھ بند تھا۔ وہی گھر، وہی کمرے، لیکن ایک عجیب سا خوف، ایک عجیب سی خاموشی اس گھر میں تھی۔ انہوں نے جب جا کے ارسلان کا کمرہ کھولا تو ارسلان کا کمرہ بالکل ویسا کا ویسا ہی تھا جیسے ارسلان اس رات کمرے سے بھاگا تھا۔ اس کے بستر پہ پوری دھول مٹی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ شیشے کے ایک کونے میں اب بھی مٹی سے وہی الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ زائرہ نے گھبرا کے عرفان کا ہاتھ پکڑا۔ اسی وقت اس نے کتابوں کے نیچے ایک ڈائری دیکھی جو بہت پرانی تھی، اور اس کے ہر صفحے پر خون کے نشان تھے۔ زائرہ نے وہ ڈائری پڑھنا شروع کری، اور اس ڈائری سے اس کو اس حقیقت کا پتہ چلا۔ ڈائری میں ارسلان کے لکھے ہوئے الفاظ یہ تھے: وہ ہر رات مجھے دیکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے زہرا مجھے بھول چکی ہے، اس نے کہا میں صرف اس کا غلام ہوں، اور زہرا صرف ایک دھوکہ ہے۔ اگر میں زہرا سے ملا تو وہ اسے بھی مار دیں گے۔ زہرا نے دھیمی آواز میں روتے ہوئے کہا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، ارسلان مجھے معاف کر دو۔ تبھی کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے دروازے کو زور سے پکڑ کے غصے میں بند کیا ہو۔ پنکھا تیز تیز چلنے لگا۔ جب انہوں نے ڈائری کی طرف دیکھا تو اس وقت خود بخود ڈائری کا آخری پیج کھلا اور اس پہ لکھا ہوا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو وہی بانسری کی آواز سنائی دی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ اب واپس جا چکے ہیں اپنے گاؤں، اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان دونوں کی لاش اس گھر سے برآمد ہوئی ہے، ایک ایسی حالت میں جیسے کسی نے ان کو بہت زخم دے کے مارا ہو۔ لیکن حقیقت کیا ہے آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ اسٹوریز سے جڑے رہنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔